सियासत में कदम रख रहा हूँ। शोहर गुड विशेस दो, वो मुस्कुराते लबों से ग्रे आंखों में झांकते बोला था। आप चाहें, मुझे सोना है। वो कंफ्यूज थी। वो क्या देती विशेस? तुम्हारी सब हरकतें मुझे हुर्फ बहुर्फ हिफज हैं। एक एक चीज़ का बदला लेना है। तुमसे याद रखना लम्स वजदान शाह। इसे गुस्सा आया था। इसके इग्नोर करने से मतलब अब इसे नींद याद आ गई थी। वजदान एक नज़र डालते बाहर निकला था। वो लम्स, पागल हो तुम, कुछ भी बोल दिया। मैं कैसे रहूँगी इसके साथ? वो इसके जाते ही बेड पर लेटते इसकी सारी मैनी खेज बातें सोचते हया से सुर्ख पड़ी थी। वो ग्रे शलवार कमीज़ के बाजू फोल्ड किए, दाएं हाथ की मजबूत कलाई पर महंगे डायल वाली वॉच और ब्लैक वेस्ट कोट पहने बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह मेरा शहजादा, सदफ ने नज़र उतारी। वो मुस्कुराया। वो मेरा शेर, वाकई आज सियासी पार्टी से बिलोंग करता लग रहा है। अहमद शाह ने इसका जायज़ा लेते तबसरा किया। थैंक यू डैड। इसकी तारीफ पर मुस्कुराया। शाह, मेरे बेटे को एक भी खराश आई आप याद रखेंगे फिर। सदफ ने वाज़िया धमकी दी थी। इसका दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। आपका हुक्म सर आंखों पर, वो मुस्कुराते बोले थे। दो गाड़ियों के दरमियान अहमद शाह और वजदान की गाड़ी थी। वो दोनों बैक सीट पर बैठे थे। काले शीशे गाड़ी पर चढ़े थे। आज वजदान, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सुनो मेरी बेटा, मेरी ज़िंदगी का क्या पता। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाओ। वो इसे रास्ते में समझा रहे थे। डैड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वह इनका हाथ दबाते ज़रा गुस्से से बोला था। गाड़ी से उतरते काफ़ी मीडिया थी वहाँ जो इन दोनों की धड़ाधड़ फोटोज़ और इंटरव्यू ले रहे थे। क्या आपका बेटा ही नेक्स्ट आपकी सीट संभालेगा सर? वो एंकर ने माइक अहमद शाह के आगे किया था। ऑफ कोर्स। वो मुस्कराए और वजदान के कंधे पर हाथ फैलाया था। सर, आपका इमेज क्या है? अभी तो कुछ खास नहीं। वो मुस्कराया फजूल के सवाल पर जिसने लाइफ में कभी कोई एम सेट ही ना किया हो। इसके दिमाग में क्या चलता कोई नहीं जान सकता था। आपकी कोई मंजिल नहीं है मिस्टर वजदान शाह? वो तमस्खरा से बोली। मंजिल पाने के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। वो घर तक खुद ब खुद चलकर तो आने से रहे। जब मैं इस फील्ड में आऊँगा तो मंजिल भी बना लूँगा, मिस तीखे लहजे में जवाब दिया। वेल, देखते हैं। सारे ही सियासतदान एक जैसे ही हैं। इंटरव्यू लेते वो साइड पर हुई थी। वो काफ़ी मुंह फट थी। शायद तुम वही हो ना, सिग्नल तोड़कर 100 रुपये की रिश्वत देने वाले? वो कदरे साइड पर फ़ोन में बिजी था जब वो थोड़ी देर पहले इसका इंटरव्यू लेने वाली जानी पहचानी आवाज़ से पलटा। तुम कौन? वो जान के अनजान बना था। हालांकि एक बार देखा बंदा कभी भी इसके जहन से नहीं निकला था। गेट रेडी मिस्टर वजदान शाह। सियासत में कदम रखते ही तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते। जीना हराम ना किया तो कहना। वो धमकाते बोली थी। आहा, मैं तो डर गया। शौक से मिस। वो इस पर एक निगाह डालते हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, जैसे ही इसका मजाक उड़ाया हो। मरियम ने गुस्से से इसे देखा। किसने क्या? ये किसकी इतनी जुर्रत? वो लाल अंगार आंखों से चीखा था। आखिर को बाई था जिसकी लाश चंद घंटों पहले मनो मिट्टी के नीचे दफना के आए थे। मलक साहब, हमें नहीं पता। मुलाजम यूं खड़े थे जैसे सांप सूंघ गया हो। कहाँ है एमजे? वो दाड़ा था। पता नहीं मलक साहब, फ़ोन नहीं लग रहा। मलक का ख़ास बंदा बोला। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे मलक साहब, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हैं? एमजे जो अभी आया था हैरानगी से गोया हुआ। तुम कहाँ थे? मेरा भाई कत्ल हो गया और जिस कमीने हरामी ने ये काम किया साथ ये चाकू भी पेश किया है, और इसकी इतनी जुर्रत। मलक का खून खोल रहा था। और बहुत बुरा हुआ। अफसोस है मुझे मलक साहब। वो अफसोस करते बोला। तुम्हारे अफसोस का अचार नहीं डालना। ढूंढो इसे जो हमारे ख़ानदान तक पहुंच चुका है। वो फिर से चीखा। ना मलक साहब, मेरे सामने ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। मैं आपके पालतू कुत्तों में से नहीं हूँ। एमजे को गुस्सा आया था। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं हो। वो पल भर में रिलैक्स हुए। एमजे बड़े काम का बंदा था। फिंगरप्रिंट्स नहीं आए? जानता तो था जिसने ये काम किया वो बहुत माहिर है इन मामलों में। फिर भी तस्दीक चाहिए थी। नहीं आए कमीने के, बल्कि मेरे आगे हैं और मैं ही शक के दायरे में हूँ। वो दांत पीसते बोला। असल गुस्सा तो इस बात का था तो किसने कहा था चाकू हाथ में लेने को? अकल से तो वैसे ही पैदल हैं आप मलक साहब। एमजे ने इसकी बेवकूफ़ी पर चोट की। वो इस वक्त इसके फ्लैट पर इसके बेडरूम में था। 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट जहाँ एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक स्टडी रूम था। छोटे से लॉन्च के कॉर्नर पर ओपन किचन था। तुम बाज नहीं आए ना? डेंजरस मैन शैतान से तशबीह से पसंद नहीं आई थी। जो भी हो मेरी बला से। एमजे को इसका ठंडा मिजाज कभी कभी गुस्सा दिलाता था। मैं कल से यूनि ज्वाइन कर रहा हूँ। वो सिगरेट सगलाते बोला था।
کیوں گریجویشن دوبارہ کرنی ہے؟ ایم جے کو اس کی نئی منطق سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، لڑکیاں دان نہیں ہیں۔ براؤن آنکھیں مسکرائی تھی۔ تم سے امید کی جا سکتی ہے۔ فائن ٹائم از اوور، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ۔ لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ میرا نیکسٹ مشن یہی تمہارے شہر کا ہی مل چکا ہے جس کو لے کر میں سیریس ہوں۔ وہاں کے ان اسٹوڈنٹ کو پکڑنا ہے جو ڈرگ ڈیلنگ اور ڈارک ویب میں انوالو ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے ڈارک ویب میں تمہارا ٹھرکی بڈھا اولین صف میں پایا جاتا ہے جس کا باہر 3-4 بندوں سے کنیکشن ہے۔ وہ آدھی بچی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے بیڈ پر ریلیکس ہوا تھا۔ اس سے بھی گھٹیا کی امید کی جا سکتی ہے اس کمینے سے۔ ایم جے کو شدید غصہ آتا تھا اس پر۔ امیزنگ، پولیس وفادار ہو گئی ہے۔ ایم جے نے اس کی بات پر گھورا تھا۔ یہ کوئی گاڑی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کافی ٹائم ہو گیا تھا آج تو۔ وہ سٹاپ پر کھڑی پوائنٹ کے ویٹ میں تھی اور واچ دیکھ رہی تھی جہاں 9 بجنے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے۔ سڑک پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ کنفیوز ہی بار بار اپنی گلاسز ٹھیک کرتے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ ہائے بیبی، لفٹ چاہیے؟ ابھی وہ پریشان ہی تھی جب اس کے پاس ایک سرخ رنگ کی کار آ کر رکی جس میں 3-4 آوارہ قسم کے لڑکے اسے سر سے پاؤں تک ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ جوتا لینا ہے؟ بڑے آئے لفٹ دینے والے۔ وہ سینڈل اتارتے ہمت کرتے بولی تھی، جوتا کیا، ہم سب کچھ لیں گے، تم دینے والی بنو۔ ان میں سے ایک خباثت سے ہنستا باہر نکلا۔ مریم کی جان پر بن گئی تھی۔ روڈ سنسان تھی، آخر تھی تو صنف نازک نہ۔ میرے پاس نہیں آنا، میں تم سب کی ویڈیو بنا کر نیوز چلا دوں گی۔ یہی دھمکی دینا مناسب لگا تھا۔ وہ دوڑتے پیچھے ہو رہی تھی۔ اور ابھی جو جوتا دینا تھا تم نے، اور ویڈیو بھی بنائیں گے نا بیبی، پر ساتھ مل کر کیوں نہ یارو؟ صحیح کہا نا میں نے؟ باقیوں سے تائید لینا چاہی تھی۔ اللہ آج بچا لے مجھے، آئندہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی، دعا کرتے وہ جھکی تھی اور دوسرا ہیل والا سینڈل جلدی سے نکالتے ایک سیکنڈ میں اس کھڑے لڑکے کی طرف دونوں پھینکے تھے۔ اے کمینے، رک تو! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخا جس کے منہ پر جوتے کا نشان لگا تھا، وہ جو مار کر بھاگی تھی۔ سڑک پر ننگے پاؤں وہ بھاگ رہی تھی، خوف وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اے رک جا، جلدی چلاؤ، کمپنی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جو جوتا کھانے والا لڑکا چیخا گاڑی میں بیٹھا تھا اور ڈرائیو کرتے اپنے دوست سے کہا تھا۔ وہ جو بھاگ رہی تھی ساتھ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، جن کی گاڑی بالکل قریب تھی۔ پاؤں چھل چکے تھے، جوڑے میں بدے بال بکھر چکے تھے۔ اے پاگل، کون ہے وہ ہارن بجا رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے جھنجھلایا جو اس بے وقوف لڑکی کو بھاگتے اپنی گاڑی کے آگے دیکھ چکا تھا۔ بامشکل سائڈ کٹ لیا اور جیسے ہی لیا تھا سائڈ مرر سے دیکھ کر اس کے بھاگنے کا معاملہ جیسے سمجھ چکا ہو۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ مریم خوف سے دیکھ رہی تھی جو اس گاڑی کے اس کے سامنے لا چکے تھے۔ میرے قریب نہیں آنا، وہ بیگ اپنے آگے کرتے بولی تھی۔ اس کی نظروں سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اے ٹائم نہ ضائع کر، ڈال اس کمپنی کو گاڑی میں۔ وہ جوتا کھانے والا کچھ زیادہ ہی تپا ہوا تھا۔ پلیز لیٹ می، وہ اپنے آپ چھڑا رہی تھی، مذمت کر رہی تھی جو زبردستی سے گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ چھوڑو لڑکی کو، تیز آواز سے وہ لڑکا پلٹا تھا۔ اے، زیادہ ہیروگیری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تجھے بھی آفر ہے، آ جا، مزہ کر۔ وہ لڑکا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے آنکھ مارتے بولا تھا۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا اس بہودہ بکواس پر زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جب نظریں اٹھا کے سامنے موجود شخص کو دیکھا تو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ اوکے، پر پہلی باری میری۔ ہاں، اس کی بات پر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ جو تھوڑی اچھے کی امید رکھ رہی تھی تجھے آفر دی ہے، پھیلنے کو نہیں کہا۔ جوتا کھانے والے کو برا لگا تھا۔ یہ لڑکی مجھے ہی چاہیے، پر تم لوگوں کو ایک اور آفر دوں گا، 3 تک گنتا ہوں۔ لڑکی میرے حوالے کر دو ورنہ آئی پرومس ڈاکٹر کو اپنا درد دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ مسٹر پولیس مین، تم اس حد تک گھٹیا ہوگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بلکہ جو انسان 100 روپے کی رشوت لے سکتا ہے وہ کسی سے کسی بھی طرح کی امید کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے بچانے آئے ہو، پر تم تو مریم کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا، جس کے مطابق وہ 5 درندوں میں پھنسی تھی۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ، چلو اب منہ بند رکھو۔ اور تم لوگ چھوڑ رہے ہو یا نہیں؟ مریم سے بات کر کے وہ پھر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں۔ اے چل، اس کی بکواس چھوڑ، تو گاڑی میں ڈال۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا تھا۔ اوکے فائن۔ وہ اپنی بلیک جیکٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ جو گاڑی میں ڈال رہا تھا، چیخا گولی کی آواز گونجی تھی جو ڈائریکٹ اسے گاڑی میں ڈالتے لڑکے کے بازو پر لگی تھی۔ آہ، وہ چیخا تھا اور اس کے ہاتھ پر گرفت چھوٹی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ سو کیا خیال ہے اب تم لوگوں کا؟ وہ ہنستے دوبارہ گن لوڈ کر رہا تھا۔ اے بیٹھ جلدی گاڑی میں، اس کے پاس گن ہے، وہ پاگل مار دے گا، تکلیف سے چیختے لڑکے کو اندر کھینچا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ چلاتا وہ فرار تھے، شاید عادی مجرم نہیں تھے۔ پلیز پولیس مین میرے قریب نہیں آنا، وہ روتے بولی تھی جو سکڑی سمٹی سڑک پر بیٹھی تھی۔ وہ جس کی ہیلپ کو بڑھ رہا تھا، قدم رکے تھے۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کافی ڈرپوک لگی تھی۔ ریلیکس، قانون محافظ ہے، لٹیرا نہیں، اور اٹھو اب۔ مراد قریب گیا اور اسے زمین سے اٹھنے کو کہا۔ کیا کر رہی تھی اتنی رات کو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر پوچھا تھا، جو نظریں جھکائے تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر غصہ آیا تھا، جو جینس شرٹ پر دوپٹے سے بغیر تھی، بکھرے بال، گلاسز کے نیچے سرخ گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ، صاف رنگت، بغیر جوتے کے وہ اپنے فٹ فنگر سے کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی تھی۔ مراد نے نظریں چرائی تھی۔ پلیٹ فری ہوئی تھی، واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھی لڑکیاں گھر سے نکلتے دوپٹہ لیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مریم نے شرم سے نظریں جھکا لیں اور اپنی وائٹ ٹی شرٹ پر پہنی بلیک چیک والی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اچھا آؤ میں چھوڑ دوں، اس کی شرمندگی دیکھتے بات بدلی تھی۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، وہ خوف زدہ تھی۔ میری کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے، یہاں اس ٹائم سیف نہیں ہے، باقی مرضی تمہاری۔ آفر کرتے والے وقت گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ مس اینکر بیٹھ جائیں، چاہیں تو میری ویڈیو بنا لیجئے گا، مراد نے مسکراہٹ دباتے شیشے سے باہر جھانکتے کہا تھا۔ مریم اس کی بات سے آنسو صاف کرتے مسکرائی تھی اور فرنٹ ڈور کھولتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں یہی جاب ملی تھی کرنے کو؟ اور بھی بہت سی اپرچونٹیز ہیں لڑکیوں کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مراد نے کچھ ٹائم بعد اسے خاموش دیکھتے نصیحت کی تھی۔ آپ نے ہیلپ کی، شکریہ۔ مجھے زیادہ فری ہونے والے لوگ پسند نہیں، تو برائے مہربانی چپ کر جائیں اور گاڑی چلائیں۔ مریم کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بولنے کا۔ اب وہ بچہ آ کر اس کی جاب کو ٹارگٹ کرے گا۔ وہ اترا اور وہ گاڑی روکتے بولا تھا، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ اترو نیچے۔ تم میں تمیز نام کی چیز ہے یا نہیں؟ ایک سوال پوچھا تھا اور اسے اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، آپ سے تم تک کا سفر طے کر چکی تھی وہ، تم نے ہی آفر کی تھی، اور اب پریشان ہوئی؟ جو گاڑی رکے اسے نکلنے کا بول رہا تھا۔ کی تھی تو اب میں ہی کہہ رہا ہوں، نکلو باہر۔ وہ غصے سے بولا۔ اچھا سنو پولیس مین، سوری، تم بہت اچھے ہو، میں آدھی رات کو کیسے جاؤں گی؟ پلیز، تم تو محافظ ہو۔ بس مجھے میری جاب کے حوالے سے ٹونٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ شوخا، کمینہ، بدتمیز، سارے لقب دل میں دیتے اسے وہ معصومیت کے ساتھ بولی تھی۔ مراد نے غصہ پیتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ملک صاحب، الیکشن قریب ہے، آپ کے بھائی کی موت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں سے ہمدردی بٹوریں۔ ملک کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا، مطلب یہ کہ آپ دو رونے روئیں عوام سے، روٹی کا وعدہ کریں، کچھ تھوڑا بہت اپنے علاقے کا کام کریں، سارے ووٹ آپ کی طرف، عوام کو پاگل بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ وہ مشورہ دے رہا تھا۔ صحیح کہا، یہ سوگ چھوڑ کر اب مجھے خود باہر نکلنا پڑے گا۔ ملک صاحب آپ سے احمد شاہ اور اس کا بیٹا ملنے آئے ہیں، ملک کے ملازم نے بتایا۔ احمد شاہ حیران ہوا۔ ملک کے ڈرائنگ روم میں وہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سیاست کی بات ایک طرف، پر ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا۔ ملک رحمان صاحب، احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وجدان ان سب میں خاموش بیٹھا تھا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افسوس کرنے میں۔ احمد شاہ اپنے ساتھ زبردستی افسوس کے لیے لائے تھے، آخر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی۔ تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ملک اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ باخدا افسوس کرنے آیا ہوں، اللہ محروم کو جنت نصیب کرے۔ احمد شاہ خود کو نارمل رکھتے افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ کیوں ملک صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں؟ جیسے اس کے کارنامے تھے اسے دوزخ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے۔ وجدان جو تب کا چپ تھا، بات میں حصہ لیا تھا، اس کے کارناموں سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ ہی نہیں بلکہ سب اس شہر کے کئی لوگ اس کی موت پر لازمی خوش ہوئے ہوں گے۔ احمد شاہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھیں دکھائی تھی۔ اپنے بیٹے کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سکھا دو احمد شاہ۔ ملک کو غصہ آیا تھا۔ ڈیڈ، ملک صاحب اس قابل ہی نہیں کہ ان کے ساتھ افسوس کیا جائے، باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وجدان بولتے ہی اٹھا تھا، مزید وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اللہ آپ کو صبر دے، وہ بولتے ہی اٹھے تھے۔ بہت زیادہ زبان دراز ہے اس کا بیٹا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک غصے سے بولا، تم 2 منٹ چپ نہیں کر سکتے تھے؟ وجدان، یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے اس پر بڑکے تھے، پلیز ڈیڈ، مجھے نہ تو اس ملک صاحب میں انٹرسٹ ہے اور نہ ان سے افسوس کرنے میں، اور آپ بھی ریلیکس کریں۔ دیکھا نہیں تھا کتنا کمینہ ہے وہ، ہم افسوس کرنے گئے الٹا اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وجدان نے لاپرواہی سے گاڑی سے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ وہ لانچ میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھنے رکی تھی اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما، میں نے یہ نیو ہیئر کٹ لینا ہے، وہ ان کے ہاتھ پکڑتے مسکے لگاتے بولی تھی۔ یہ کٹنگ کہاں سے